पैदाइश की किताब उसका 3 बाब। औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में हैं उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुश नमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लौंगियाँ बनाईं। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको पकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब चपाइयों और दस्ती जानवरों में मलाउम ठहरा। तू अपने पेड़ के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्क़त के साथ तू उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा, और तू अपने मुँह पसीने की रोटी खाएगा जब तक ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। थोड़ी देर के लिए जो मेरा मजमून है ये है स्पिरिचुअल कवरिंग, यानी कि रूहानी चादर, या आम लफ्ज़ों में आप इसे खुदा की हजूरी भी कह सकते हैं या वो मसा भी कह सकते हैं। ये सब एक ही बात बनती है। अभी हमने पढ़ा वही बातें जो खुदा के खादम ने कही हैं कि खुदा ने बाग अदन को बनाया और उसमें सब कुछ रखा, फिर आदम और हवा को बनाया और फिर खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया। पहली बात, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो खुदा ने पैदाइशी जो बंदा बनाया था वो लीडर ही बनाया था। लीडर हम बनाए नहीं जाते, बल्कि खुदा ने तो तख्लीकी बंदा जो किया था वो लीडर किया था, और इसलिए खुदा ने उनको कहा था कि इख्तियार रखो परिंदों पर, जो कुछ समुंदर पर है, ज़मीन पर है, और फलो और बढ़ो। ये एक इख्तियार था जो खुदा ने उनको दिया। आपने तफसील से इसके बारे में सीखा है। मेरे अजीज को याद रखें कि ये वो ऐसी जगह थी बाग अदन
کہ جو کہ خدا کے جلال سے معمور جگہ تھی. پریزنس آف گاڈ اس باغ میں تھی, خدا کی حضوری اس باغ میں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ خدا کول ٹائم میں, ٹھنڈے وقتوں میں ان کے پاس آتا اور ان سے گفتگو کرتا تھا. بہترین ماحول, کوئی گناہ نہیں, کوئی نافرمانی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ وہاں پر بڑا بہترین خدا نے سیٹ کر کے رکھ دیا, اور خدا نے کھانے کو بھی سب کچھ دے دیا, کام بھی خدا نے دے دیا. اور صرف ایک بات کہی تھی کہ یہ جو بیچ میں درخت ہے, 2:17 میں لکھا ہے کہ اس کا پھل تو نے نہیں کھانا ہے. آپ کہہ لیں کہ 100 چیزیں وہاں پر تھی تو صرف 99 ان کے لیے اویلیبل تھی, صرف ایک چیز اویلیبل نہیں تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس آتا ہے اور پھر ہوا کو, اس کے بعد آدم کو یہ ورگلاتا ہے اور ان کو اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا انہیں دیکھتا ہے, خدا انہیں پکارتا ہے, آدم تو کہاں پر ہے, تو یہ چھپتے پھر رہے تھے. آج بھی میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو منسٹر, جو ایماندار اس اسپرچول کورنگ کے نیچے نہیں رہتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. اسپرچول کورنگ, اور میرا اسپرچول کورنگ سے مراد ہے نمبر 1 خدا باپ, پھر ورڈ آف گاڈ, اور پھر اس زمین پر جو آپ کی اسپرچول کورنگ ہے وہ آپ کی منسٹری ہے, وہ آپ کے بورڈ ہیں جو کہ آپ کے اسپرچول لیڈر ہیں. اور پہلا ہی انسان جو بنایا گیا اس نے سپریم اسپرچول اتھارٹی کو ڈس اوبے کیا. پہلے ہی انسان نے ڈس اوبے کیا. بہت کچھ اس کے لیے تھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری خدا کی حضوری, وہ شیلٹر جو خدا نے ان کو دیا تھا اپنی پریزنس کا, وہ ان سے جدا ہو گیا. کپڑے انہوں نے پہلے بھی نہیں پہنے تھے, لیکن اب وہ محسوس کرنے لگے کہ ہم یہاں پر ننگے ہیں, کیونکہ وہ کورنگ ان سے ہٹ گئی تھی. کورنگ ہٹنے کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دونوں میاں بیوی آزمائش میں پڑ گئے. وہ جسم کی آزمائش ہو سکتی ہے, آنکھوں کی آزمائش ہو سکتی ہے, اور زندگی کی شیخی. یہ پہلے لیڈر تھے جن کو ابلیس نے پٹری سے اتار دیا. اور آج بھی یہی چیزیں ہیں جو آج بھی لیڈر کو, یہ روحانی تھے, یہ گناہ گار نہیں تھے اس وقت, یہ خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے لوگ تھے. گناہ کا ان کو تجربہ نہیں تھا, لیکن ابلیس نے اتنا گیم کھیلی کہ ان کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا. اور پھر جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی خواہش, یہ ان کے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے حصے میں آئی, اور پھر وہ اس سے باہر نکل گئے. اور جب باہر نکلے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کو سزائیں ملتی ہیں. سام کو سزا ملتی ہے کہ تو پیٹ کے بعد چلے گا, خاک کھائے گا. اور پھر عورت کو سزا ملتی ہے کہ تو درد کے ساتھ بچے جانے گی. اور مرد کو یہ سزا ملتی ہے کہ تو خون پسینے کی کھائے گا, اور یہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی, اور تو خاک ہے اور تو خاک میں پھر لوٹ جائے گا. آج کل جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہماری منسٹری, ہمارا چرچ کیوں فروٹفل نہیں ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ خدا نے تو ایمانداروں کو برکت دی کہ وہ پھلے اور بڑھے, لیکن ہم اسپرچولی کیوں نہیں بڑھ رہے, ہمارا چرچ کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کورنگ کے نیچے نہیں ہوتے.
نہ ہم اپنے خدا اور اس کے کلام کی کورنگ میں ہوتے ہیں، نہ وہ چادر ہماری زندگی پر ہوتی ہے، اور نہ ہی زمین پر ہمارا کوئی روحانی باپ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی منشی کے تلے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جس کو ہم ابے کر رہے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چرچ نہیں بڑھتا ہے۔ یہاں پر بھی آدم اور حوا کو بتایا گیا دس از اے رائٹ اینڈ دس از اے رانگ، لیکن کی انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، تو پھر اس کے بعد دکھ اور پریشانیاں اور آدم کے بچوں میں قتل و غارت ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سارے خادم دکھ سہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مسائل سے گزرتے ہیں، ٹینشن سے گزرتے ہیں، پریشانی سے گزرتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی شیلٹر کے نیچے، کسی کور کے نیچے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی شیلٹر نہیں ہے، آپ کسی کی سنتے نہیں، آپ کسی کا حکم نہیں مانتے ہیں، آپ خدا کا حکم نہیں مانتے ہیں، آپ منشی کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو زمین ہم اس کورنگ، اس چادر کے بغیر رہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ ہم ترقی کرتے ہیں، نہ ہمارے بچے ترقی کرتے ہیں، نہ ہمارا چرچ ترقی کرتا ہے، اور یہ مسائل اور یہ دکھ اور یہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ رہ جاتی ہیں۔ میرے عزیز، اس وقت کو یاد رکھیں، اسپرچل کورنگ، روحانی چادر اس وقت آپ پر ہوتی ہے جب آپ اسپرچل اتھارٹی کو بے کرتے ہیں، جب اس کو بے کرتے ہیں، اور جب اس کو بے نہیں کرتے ہیں، جب کسی کو ہم بڑا نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کا اختیار اپنے اوپر نہیں مانتے ہیں۔ اختیار آسمانی باپ کا اور زمینی باپ کا اور منشی کا ماننا، یہ آپ کے اسپرچل کورنگ ہے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے خادم اس کو لیتے نہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے جو منشی ہے وہ گرو نہیں کر پاتی، اور پھر یہ خون پسینہ اور یہ دکھ تکلیف، یہ دردیں لگی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ اور اس سال میں نے جو اپنے چرچ کے اندر شکرگزاری کے دن جو بیج بویا تھا، میں نے اس بات کا بیج بویا تھا کہ یہ چرچ کے اندر سے، منسٹری کے اندر سے نافرمانی کی اسپرٹ جائے۔ ایک بڑھنے آپ پھنسے ہوتے ہیں، مسائل میں کئی لوگ پھنسے ہوتے ہیں، یا ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کا علم بھی ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ بندے بڑھ کیوں نہیں بھی رہے، بڑا کیا ہے، کیوں نہیں چرچ بڑھ رہا ہے، اتریں کہ اتریں، 10 سال بھی اتریں، 20 سال بعد بھی اتریں، اتریں ہی پیسے اتریں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ بیچ میں ڈس اوبیڈینٹ کی اسپرٹ ہے، وہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتی ہے، اور خدا کبھی نافرمانوں کے ساتھ موو نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم تو گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، داؤد کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری بھائی، لیکن آدم اور حوا گناہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی مرضی پوری کی۔ ان کو جب کہا گیا، انہوں نے کھایا، دیکھا، وہ جتنی بھی ایک اٹریکشن ابلیس ڈال سکتا تھا، اور آج یہ جو اٹریکشن ہے، یہ ایماندار کا، پاسٹر کا، یہ بیڑا گر کر دیتی ہے۔ اس کورنگ سے وہ دور نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا میجر مسئلہ ہے۔ آدم سے پوچھا گیا، ابھی آدم یہ سب کیا ہوا؟ جی یہ خدا جو عورت انہیں دی تھی، یہ اسی کا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شاید بعض اوقات ہم سوچتے ہیں جی منسٹری ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے، منسٹری ہمیں یہ نہیں دیتی ہے، منسٹری ہمیں یہ نہیں دیتی ہے، منسٹری یہ نہیں کرتی ہے، وہ نہیں کرتے، شاید بعض اوقات ہماری زندگی میں تراز ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم اپنے اس ڈس اوبیڈینٹ اسپرٹ کو شاید وہ چیک نہیں کرتے ہیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ حوا سے تو گناہ ہو گیا تھا غیر ارادی طور پر، لیکن جو آدم سے گناہ ہوا تھا، اس نے سرین سمجھ بوجھ کر اس نے گناہ کیا تھا، سارا کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے گناہ کیا تھا۔ یہ اسپرٹ اس وقت کو یاد رکھے، جب تک ہماری زندگی میں رہے گی،
کسی نہ کسی صورت میں ہم ترقی نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو وہ بلیسنگ جو خدا نے آدم اور ہوا کو دی تھی، پھلو اور بڑھو، وی آر دا پارٹ آف دس بلیسنگ. جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس بلیسنگ کے پھر سے حصے دار بن جاتے ہیں. وہ ترقی، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ترقی صرف اسپرچول ترقی نہیں ہوتی ہے، یہ فائنینشلی ترقی ہوتی ہے، یہ خاندانی ترقی ہوتی ہے. ان ایوری میٹر خدا ہم کو ترقی دینا چاہتا ہے. جب وہ بلیسنگ کہی گئی تھی تو اسپرچول بلیسنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ پورا پیکج ہوتا ہے. لیکن وہ کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ کہ ہم اپنے اوپر کسی کو اسپرچول اتھارٹی اس کی مانتے نہیں ہیں اور اس کے کسی حکم کو نہیں سنتے کہ بندے نے یا سینئر نے کیا میرے ساتھ کہا تھا یا کس بات کے لیے فون کیا ہے یا یہ کیا چاہتے تھے، ہم اس کو گنو کر دیتے ہیں، ہم اس سے نکل جاتے ہیں اس کورنگ سے. اس بات کو یاد رکھیں، اگر عدن میں ہیں تو وہاں پر سب کچھ ہے، لیکن جب عدن سے باہر ہیں تو وہاں پر لعنت ہے، وہاں پر قتل و غارت ہے، وہاں پر دکھ ہے، وہاں پر پریشانیاں ہیں، اور وہاں پر مسائل ہے، اور وہاں پر درد کے ساتھ بچے جل رہا ہے. یہ چیزیں بار بار انسان کو نکالتی ہیں. شاید پیسے کی دوڑ یا شہرت کی دوڑ یا اور بھی جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم اس اسپرچول کورنگ سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور جو لوگ اسپرچول کورنگ کے نیچے ہیں ان کو میں نے اپنی زندگی میں بڑھتے بھی دیکھا ہے، اور جو اسپرچول کورنگ کے نیچے نہیں ہے، جو چادر کے نیچے نہیں ہے، ان کو بڑھتے بھی نہیں دیکھا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسپرچول کورنگ کے نیچے ہوں، اور اسپرچول کورنگ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کسی اسپرچول اتھارٹی کے نیچے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی کو یاد رکھیں کہ اسپرچول کورنگ آتی نہیں ہے جب تک آپ کسی اسپرچول لیڈر کے نیچے نہیں ہیں، جب تک آپ خدا کے نیچے نہیں ہیں، جب تک کلام کے نیچے نہیں ہیں، اور جب تک آپ کسی جو منشی ہے، میں نے کہا کہ یہ منشی ہے، منشی کا جو بورڈ ہے، یہ آپ کی اسپرچول کورنگ ہے. آپ کو شاید نہیں اندازہ ہوگا، لیکن آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، چرچ بلڈنگ کے لیے، ضروریات کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں، ٹیلی فون ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں. لیکن جو مین میرا پوائنٹ ہے کہ اس کور کے نیچے رہنا، اور اس کور کے نیچے نہیں رہتے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھیں، پھر چیزیں آپ کو تباہ برباد کریں گی، اور خدا کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. پھر وہ سزائیں، وہ پریشانیاں، وہ دکھ اور مسائل. اگر ہم زبور کی کتاب پڑھیں، زبور 90 بلکہ زبور 91، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونہ کرے گا. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ یہ پورا زبور ہے کہ جو انڈر شیلٹر آف گاڈ ہے، جو خدا کے ہاتھ کے نیچے اور اپنے سینئر کے نیچے ہاتھ کے رہتا ہے، اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن ملے گی، اس کو ڈیفینس ملے گا. جب سائے کی بات کی جاتی ہے یعنی کہ خدا اس کو ہڈن پلیس میں چھپائے رکھے گا. جو اسپرچول کورنگ کے نیچے ہوتے ہیں خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، خدا ان کو مہیا بھی کرتا ہے. اور اس کا اندازہ کہتے ہیں کہ جب یہ زبور لکھا گیا، زبور 91، تو جو یہودی کتابیں ہیں، کمنٹریز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو زبور ہے یہ حضرت موسیٰ نے لکھا. اور اس کے 2 تھاٹ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اسے لکھا. نمبر 1 کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو نے خیمہ اجتماع بنانا ہے، ساتھ بزلیل کو کھڑا کیا اور ساتھیوں کو کھڑا کیا، چیزیں اکٹھی کی گئیں، بنایا گیا سب کچھ. اور جب اس کی دعا کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابر، وہ جلال اس جگہ پر آ ٹھہر گیا تھا. اور موسیٰ کو تجربہ ہوا کہ خدا کا ابر کیا ہے اور خدا کا سایہ کیا ہے. اسی لیے وہ اس بات کو بیان کرتے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے
اس نے محسوس کیا کہ جو خدا کی حضوری میں بلیسنگ ہے، جو برکت ہے، اس شیلٹر کے نیچے، اس روحانی چادر کے نیچے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس نے پریکٹیکلی اس بات کا تجربہ کر لیا، کیونکہ وہ بنوا رہا تھا، اس کے ساتھی بنا رہے تھے، وہ ایک لنک جو تھا خدا کے گھر کے لیے، خدا کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جا۔ جب وہ لنک ہے تو پھر جب وہاں پر ابا ٹھہرا ہے، قدرت ٹھہری ہے، تو پھر وہ محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے۔ آپ کا شیلٹر دو طرح سے، آپ کی منسٹری اور آپ کا خدا۔ جب اس کو ڈس اوبے کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت کو یاد رکھیں، پرابلم ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس میں ترقی میرے عزیزوں نہیں ہیں۔ یا اس کے بارے میں ایک اور بھی خیال تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ سینا پر تھے تو 40 رات دن وہ وہاں پر رہے، اور جب اس پریزنس میں، اس شیلٹر کے، اس بادل کے نیچے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 تختیاں تھیں، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ خدا کے جلال سے چمک رہا تھا، لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ایک دوسرا خیال یہ ہے کہ اس تھاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ نے یہ بات کہی کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا۔ آپ کی چرچ کی ترقی، آپ کی خاندان کی ترقی انڈر شیلٹر ہے، اسپرچل اتھارٹی کے نیچے۔ اگر آپ اسے obey نہیں کرتے ہیں، اسے فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کام چلائیں گے وہ ساری دنیا جو خدا کو نہیں بھی جانتے، کام ان کے بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک اسپرچل بلیسنگ کا جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ زندگی بھر نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ اسپرچل بلیسنگ ہمیشہ ہماری زندگی میں رہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں موسیٰ کو، تو وہاں پر یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ 40 سال بیابان میں رہے، اور ان 40 سالوں میں دن کے وقت ایک بادل ہوتا تھا اور رات کو کیا ہوتا تھا؟ آگ کا ستون۔ خدا انہیں ساتھ ساتھ شیلٹر دے رہا تھا۔ جب پیچھے مصری فوجیں تھیں اور آگے سمندر تھا، بیچ پہ بنی اسرائیل تھے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ آگ کا ستون پیچھے آ گیا۔ فرعون کے وہ ایک شیلٹر تھا، وہ ایک کورنگ تھی۔ جب آپ اس کورنگ میں ہیں تو پھر خدا ابلیس کے حملوں سے بچاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، جب کوئی آپ کے روزہ رکھ رہا ہے، جب آپ کسی کا حکم مانتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یو آر انڈر شیلٹر، اسپرچل کورنگ کے نیچے ہیں۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، کسی کو کسی نے لفٹ نہیں کروانی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ انکورڈ ہیں، آپ انکورڈ ہیں، اور انکورڈ چیزیں ہمیشہ نقصان دیتی ہیں۔ اور چونکہ موسیٰ اس کورنگ کے نیچے تھا، اس بادل کے نیچے تھا، اور صرف موسیٰ ہی اس بادل کے نیچے نہیں تھا، بلکہ سن رہے تھے کہ تقریباً 25 لاکھ لوگ اس بادل کے نیچے تھے، اور 25 لاکھ لوگ جب اس بادل کے نیچے تھے تو وہ روز کھانا کھاتے تھے۔ وہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے، وہ کسی ملک میں نہیں رہتے تھے، وہ بیابان میں تھے۔ بیابان میں نہ تو ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، نہ ان کی جوتیاں پرانی ہوئیں، اور جتنی روز ان کو روٹی چاہیے ہوتی تھی وہ صبح کے وقت ان کو روٹی مل جاتی تھی۔ جب اس شیلٹر کے نیچے ہیں تو خدا ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جب آپ کورنگ کے نیچے ہیں، بعض اوقات روٹی کے لیے ہم اس لیے ترستے ہیں، روتے ہیں، وی آر ناٹ انڈر شیلٹر۔ ہم نے کسی کو بڑا ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کو بڑا ماننا ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرا روحانی باپ ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ موسیٰ انڈر شیلٹر تھا، اس کی قوم انڈر شیلٹر تھی، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہی۔ جب آپ اسپرچل اتھارٹی کے نیچے ہوتے ہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، باپ کا یہ حکم ہے۔ بار بار مسیح یسوع نے اپنے باپ کو پیش کیا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ بار بار اس نے اپنے باپ کو پریزنٹ کیا، اور یسوع مسیح اس شیلٹر میں رہے۔ اور اس لیے صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا گیا، کفارہ ہو رہا تھا، تو یسوع کو یہ کہنا پڑا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ شیلٹر شاید ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ پناہ گاہ جو ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو جائے نا،
تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کو بھی یہ بات کہنی پڑی کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدا کی اس کے کلام کو اوبے کیا جائے، اور پھر منسٹری اور منسٹری بورڈ کو، اپنے سینئر کو اوبے کیا جائے۔ یہ آپ کی اسپرچل کورنگ ہے۔ جب اس کی نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، پھر ڈانگ ٹپاؤ کام کر دے رہو، بڑھیں گے نہیں۔ اب بڑھتے انڈر شیلٹر کے نیچے ہیں، کورنگ میں ترقی ہے۔ جب آدم اور حوا اس باغ عدن کے کورنگ میں تھے تو ٹھیک تھا، کچھ کو نہیں تھا، لیکن وہ جب کورنگ ننگے ہو گئے تو ننگے ہو گئے، دنیا کی خواہشات انہوں نے دبا لیا، بچے قتل کاریں شروع ہوگی، مسئلے مسائل شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت تک کہ خدا کو نوح کا طوفان بھیجنا پڑا۔ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، روحانی طور پر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کورنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ داؤد بڑا زبردست خدا کا بندہ تھا۔ اگر زبور 38 پڑھ کر دیکھیں، اس کی پہلی آیت، بلکہ جو گایا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے زبور میں جو گایا گیا اس کو وہاں سے پڑھو کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے بارے ہوئے تے چکے جاندے نہ، میرے زخم ہوئے بدبودار کما تے سڑے بالکل میری بے عقلی دے نال، تے کبا ہو میں جھک گیا روندا صبح شام، تے پیٹھے ہے سڑدی رہندی نہ تن وچ نہ حرام۔ یہ داؤد نے لکھا ہے، کہتے پیٹھ سڑدی پئی ہے، ہڈیاں چ آرام نہیں ہے، ذہن چ آرام نہیں۔ پرابلم کیا تھی؟ پرابلم کہ وہ شیلٹر سے ہٹ گیا تھا، وہ کورنگ اس سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے سپاہی کی بیوی کو لے لیا تھا، وہ کورنگ اس سے ہٹ گئی تھی۔ جب کوئی لیڈر، کوئی پاسٹر کسی غلط القاب میں پھنس جاتا ہے تو کورنگ ہٹ جاتی ہے، پھر پیٹھی سڑ جاتی، ہڈیاں سڑ دیا جائے، پھر تباہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر اسپرچل کورنگ کے رکھیں تاکہ کوئی ایسا ناتن ہو، کوئی ایسا ناتن ہو جو آ کر کہے کہ داؤد تو نے یہ کام خراب کیا ہے۔ کوئی آپ کا اسپرچل باپ ہو، کسی کے آپ لنکڈ ہو، کوئی کسی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو، اور وہ آپ کی منسٹری ہے، 7-8 منسٹری کے بندے، وہ آپ کا بورڈ ہے، منسٹری کا بورڈ ہے۔ یہ آپ کی اس زمین پر خدا نے آپ کی اسپرچل کورنگ رکھی ہے۔ آپ اس اسپرچل کورنگ میں رہیں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ جب اگلے سال آئیں گے، آپ اس کو اسی طرح سے کلام لیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں، چرچ میں بہت زیادہ گواہیاں اور بہت زیادہ پراسپیرٹی اور بہت زیادہ بلیسنگ آپ کی زندگی میں ہوگی۔ جب آپ اس اسپرچل کورنگ میں ہوگے کہ چونکہ موسیٰ اس شیلٹر کے نیچے تھا، خدا نے کہا بنا خیمہ اجتماع بنا، یہ کر، فرعون کے ساتھ یہ کر، موسیٰ کرتا چلا گیا۔ اور اس لیے ایک وقت آیا کہ جب موسیٰ کے بہن بھائی اس کے خلاف ہو گئے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کور کیا، خدا نے اس کو کورنگ دی۔ خدا نے کہا بلا لینا نمی خیمہ اجتماع کے دروازے پر، اور کھڑے کھڑے مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ ہو گیا۔ خدا نے اپنے بندہ کو کور کرتا ہے، جو اس کی شیلٹر، جو اس کورنگ کے نیچے ہوتے ہیں۔ مسائل یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن خدا بڑی دلیری سے ہم اس میں سے نکال لیتا ہے جب کوئی اسپرچل اتھارٹی ہماری اوپر ہے۔ اس اسپرچل اتھارٹی کا ہونا، اسے اوبے کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہی بات ہم دیتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ 250 بندہ موسیٰ کے کزن اس کے خلاف ہو گئے، بنی کورا اس کے خلاف ہو گئے، تو کلا پاری نہیں ہے، تو کلا ہارون پاری نہیں ہے، 80 بھی پادریاں سانوں بھی خدا نے بلایا۔ خدا نے کہا آجو ساری پھر، خدا نے اسے کور کیا۔ وہ سب کے لیے، ان 250 کے لیے لکھا کہ زمین نے اپنا منہ کھولا، اور سارے کے سارے اس کے اندر پورے خاندان سمیت چلے گئے۔ خدا جو خدا کے کور کے نیچے ہوتے ہیں، پھر خدا ثابت کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ خدا ثابت کرتا ہے۔ میرے خیال میں آج سے کچھ سال پہلے کچھ بندوں نے پرابلم کی منسٹری کے ساتھ، تو ایک شادی پر میں اور پاسٹر سفیر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ان سے تو اس نے معافی مانگ لی کہ میں تیرے گھر آنا معافی منگن آنا میں، کہ وہ ہی غلط بندے نال کھلوتے سا۔
تو سب نے باری باری اس بات کو یاد رکھے، خدا پھر ثابت کرتا ہے جب آپ اسپرچل اتھارٹی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر اسپرچل اتھارٹی کو رکھیں۔ آپ کسی کے ساتھ فون کے ذریعے، میٹنگ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تابعداری کے ذریعے آپ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، تاکہ کوئی آپ کی فکر کر رہا ہو، کوئی آپ کی فکر کرتا۔ اسپرچل کورنگ میں، روحانی چادر میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ لیکن اسی صورت میں پھر سے کہتا ہوں، جب آپ اسپرچل اتھارٹی کو بے کرتے ہیں، پھر اسپرچل چادر و شیلٹر آپ کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ اس کو بے نہیں کر رہے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اب تنگ پڑ کے میں بےتاب ہو گیا، پٹھا جاندہ ہے، دل ہے روندا رہندا، تو میں چلانا ہاں، اور پھر اب کہتا ہے یا رب میرا شوق ہے تیرے ہی حضور۔ پھر اب اس کو یاد آ رہا ہے، اور اگر زبور 139 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چادر، وہ اسپرچل اتھارٹی مجھ سے ہٹ گئی ہے، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ خدا میرے سے دور نہ جا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، میں تیرے بغیر خدمت نہیں کر سکتا، میں تیرے بغیر خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسپرچل شیلٹر کو بے کرنا، اس کی انڈر سپرویژن میں رہنا، اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ پھر سے کہتا ہوں، آپ کی سپریم اتھارٹی ہے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک کرو، پھر خدا کا کلام ہے، اور پھر یہ آپ کی منشی ہے جو آپ کا اسپرچل شیلٹر ہے۔ جب آپ اس کو بے نہیں کریں گے، آپ سینئرز کو بے نہیں کریں، اٹس مین یو آر آؤٹ۔ جب آؤٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے لعنتیں، دکھ، مصائب، قتل و غارت، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ سارا آپ کا زندگی کا حصہ ہے۔ اس اسپرچل اتھارٹی کے نیچے رہنا میرے عزیزو بڑا ضروری ہے۔ ایک اور اگر ہم پڑھ کر دیکھیں ملاکی کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 5-6 آیت، دیکھو خداؤں کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤں کروں۔ یہاں پر ایک ریلیشن ہے باپ اور بیٹے کا، اسپرچل اتھارٹی کا یہاں پر ریلیشن ہے، ایک تعلق بیان کیا گیا ہے، ایک ریلیشن ہے۔ ملاکی جب اس بات کا ذکر کر رہا ہے تو اس وقت ایلیا کو اٹھائے ہوئے 400 سال، 4 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایلیا تھا، اس کی قوم پھر بھی اسے یاد کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا اسپرچل کور دینے والا بندہ تھا۔ اور جیسے پاری صاحب بتا رہے تھے موسیٰ کے بارے میں، موسیٰ صرف شفاعت ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی قوم کو کور بھی کر رہا تھا، وہ کور کر رہا تھا اپنی قوم کو۔ آپ کا سینئر آپ کو کور کرتا ہے، آپ کا بورڈ، آپ کے منشی آپ کو کور کرتی ہے، خدا آپ کو کور کرتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ ان کے نیچے، جب آپ کسی کی سنتے ہیں، جب آپ کسی کی مانتے ہیں۔ ایلیا، اسے انبیاء کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو یہودی لوگ تھے کھانے کے بعد یہ 2-3 دعائیں کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے، خدا اپنی رحمت سے ایلیا نبی کو بھیج، خدا اپنی رحمت سے، کیونکہ اسے وہ باپ مانتے تھے، اسے اپنا باپ مانتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی رحمت سے ایلیا نبی کو بھیج، کیونکہ اس نے ان کے دلوں کو خدا کی طرف مائل کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ جب سبت کے دن اکٹھے ہوتے، اور جب یہ سبت کے دن اکٹھے ہوتے تھے تو اس بات کو یاد رکھیں، ایک کتاب کی جب یہ تلاوت کر لیتے تھے تو پھر ایک یہ دعا پڑھتے تھے، اور دعا پتہ کیا ہوتی تھی؟ آئیے ہم خوشی منائیں، اے خدا تیرے خادم ایلیا نبی کے وسیلہ سے اور تیرے ممسو داؤد کی بادشاہی کے وسیلہ سے خدا کرے کہ وہ جلد آئیں تاکہ ہمارے دل خوش ہوں۔ وہ اپنے باپ کو اس طرح سے یاد کرتے تھے کیونکہ وہ باپ اخیب سے ایزبل سے ٹکر لینے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوتا تھا،
اس کے چلے جانے کے باوجود بھی وہ تیار کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ ایلیا آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ عید فصح پر یہودی لوگ پتہ کیا کرتے تھے کہ ایک پیالے میں ڈال کر اس کو میز پر رکھتے تھے، اور جب میز پر رکھتے تھے تو پھر جب وہ کھانا کھانے کے بعد جو یہودی گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا نا، وہ دروازہ کھولتا تھا، یہودی بچہ دروازہ کھولتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ شاید باہر ایلیا آ گیا ہے۔ یہ ان کی اسپرچول اٹیچمنٹ تھی اپنے اس باپ کے ساتھ، جو اس قوم کے لیے رکھنے کے ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا۔ اور ایلیا نے ثابت کیا، اس سے اس پوری قوم کو دل جیتا تھا۔ لیکن یہاں پر ملاکی جو اس بات کرتا ہے، بیسیکلی آنے والے جان بیپٹسٹ کی یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس نسبت کو یہاں رکھیں، اگر آخر میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں ایلیا اور الیشا کے بارے میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ کٹھے رہے، لیکن کسی جگہ پر بھی ایلیا نے الیشا سے نہیں کہا کہ تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں، کسی جگہ پر نہیں۔ وہ خادم ایلیا اس کی وفاداری، اس کا سب کچھ چیک کر رہا تھا، لیکن جب جانے کا وقت آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایلیا نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے اور کچھ نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا سانو مہینے دا کی لاؤ تے پھر ہی آواں تیری منسٹری چ چرچ بنا کے دو دے، بلڈنگ دو دے، مہینے دے اتنے پیسے دو دے، کی کر دے پھر ہی تیری منسٹری چاہاں دا، نیور۔ الیشا نے یہ نہیں کہا، اس نے یہی کہا کہ جی چادر تو لپٹیا پیا نا وہ چادر ہی منو دے جی، بس جو کورنگ تیرے اوپر ہے مجھے بھی یہی کورنگ چاہیے، جو کورنگ جس نے تجھے کور کیا ہے، جس نے تجھے کور کیا ہے، بس جاندہ باپ وہ کورنگ منو پھڑا جائے، کچھ نہیں مانگا۔ آج یہ بھوک پیاس ہی نہیں، وہ اپنے آقا کو حکم مانتا تھا۔ جتنے سال بھی اس کے ساتھ رہا، نہ یشوع نے کبھی موسیٰ سے ڈیمانڈ کی، نہ ہی الیشا نے کبھی ایلیا سے ڈیمانڈ کی۔ جہاں پر بھی انہیں کھڑا کیا، یس باس یس باس یس باس، کپڑے تو دو، جتیاں صاف کر دو، بیٹھ چگلو نا، کیا ٹھیک ہے جی حاضر۔ نیور ڈیمانڈ۔ ایلیا جلالی تھا، ایلیا نے آگ کا تجربہ کیا تھا، ایلیا نے رتھوں کا تجربہ کیا تھا، ایلیا نے موضع کا تجربہ کیا تھا، اور جب یہ آپ کی زندگی پر وہ چادر ہوگی تو آپ بھی اس کا تجربہ کریں گے، آپ بھی ان موضوعات کا تجربہ کریں گے۔ ایلیا جلالی تھا، اس لیے اس کا شاگرد الیشا بھی جلالی بن گیا تھا، اس کا شاگرد بھی جلالی بن گیا تھا۔ کہاں پر ایلیا نے 8 معجزے کیے، الیشا نے کہتے ہیں کہ 16 معجزے کیے۔ وہی کورنگ، وہی چادر اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے ایلیا اس سے یردن کے 2 حصے کر رہا ہے، اور بعد میں الیشا اسی چادر سے اس یردن کے 2 حصے کر رہا ہے۔ وہ کورنگ اس جگہ پر آ گئی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ خود ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بچے ترقی کریں، کلیسیا ترقی کرے، تو اسپرچل اتھارٹی کے نیچے رہ کر کریں۔